अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है निसार अहमद और आप देख रहे हैं निसार अहमद टीवी। पाकिस्तान के जंगलों, पहाड़ों, सहराओं और साहिली इलाकों में कई खतरनाक और जहरीले सांप पाए जाते हैं, जो न सिर्फ माहौलियाती तवाज़ुन में अहम किरदार अदा करते हैं, बल्कि बाज़ औक़ात इंसानों के लिए मुहलिक भी साबित हो सकते हैं। इन सांपों की शिनाख्त, उनकी खतरनाक नौइयत और इनसे बचाव के तरीके जानना हर किसी के लिए ज़रूरी है। आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान के 10 जहरीले तरीन सांपों के बारे में जानेंगे। वो कौन हैं और कहाँ पाए जाते हैं और इनके डंग का असर कितना शदीद हो सकता है। ये वीडियो ना सिर्फ आपको पाकिस्तान में पाए जाने वाले इन खौफनाक मगर दिलचस्प मखलूक़ात के बारे में आगाह करेगी, बल्कि आपको ये भी सिखाएगी कि अगर आपका सामना किसी जहरीले सांप से हो जाए तो क्या करना चाहिए। तो अगर आप जंगली हयात में दिलचस्पी रखते हैं या अपनी हिफाजत के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि हम आज इन पुरस्कार और जहरीले शिकारियों की दुनिया में झांकने वाले हैं। तो वीडियो में हमारे साथ आखिर तक ज़रूर रहें। मालूमाती वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए निसार अहमद टीवी को। नंबर 10, हिमालयन पिट वाइपर। ये एक हाँ, जहरीला सांप है जो पाकिस्तान, नेपाल और भारत के शुमाल में वाक़या कोय हिमालय और इसके दामन में पाया जाता है। इसका साइंसी नाम ग्लोडियस हिमालयानस है और इसका ताल्लुक सांपों की फैमिली वाइपेरिडी से है। हिमालयाई पिट वाइपर सांप 4,900 मीटर की बुलंदी पर भी रिपोर्ट हुआ है, जिसकी वजह से इसे दुनिया का सबसे बुलंदी पर पाया जाने वाला जहरीला सांप कहा जा सकता है। ठंडे खून वाले बहुत कम ही जानदार इतनी बुलंदी पर पाए जाते हैं और हिमालयाई पिट वाइपर सांप इनमें से एक है। हिमालयाई पिट वाइपर सांप का सर भी बाकी वाइपर सांपों की तरह तिकोन-नुमा होता है, लेकिन ये ज़्यादातर नुकीला नहीं होता। जिस्म का रंग हल्का या गहरा भूरा हो सकता है, लेकिन ये कई मुख्तलिफ रंगों में भी मिलता है। इसका पैटर्न ऐसे धब्बों पर मुश्तमिल होता है जो एक दूसरे के अंदर मिले हुए होते हैं। हिमालयाई पिट वाइपर सांप पाकिस्तान में पिट वाइपर सांपों की वाहिद पाई जाने वाली नौ है। पाकिस्तान में ये आज़ाद कश्मीर में कोय हिमालय के इंतहाई बुलंद इलाकों में पाया जाता है। पाकिस्तान से बाहर ये कोय हिमालय के साथ साथ भारत और नेपाल में भी मिलता है। ये गले सड़े दरख्तों के तनों में या पत्थरों और गिरे हुए पत्तों के नीचे रहता है। हिमालयाई पिट वाइपर सांप पाकिस्तान में इंतहाई बुलंद इलाकों में मिलता है, जिसकी वजह से इसके काटने के वाक़यात बहुत कम ही रिपोर्ट हुए हैं। यूँ इस सांप के जहर के असरात के हवाले से बहुत कम मालूमात मैसर हैं। इस सांप के काटने की सूरत में इब्तदाई तिबी इमदाद के बाद मरीज़ को फ़ौरन अस्पताल ले जाना चाहिए, ताकि वहाँ इसको एंटीवेनम लगाई जा सके। इस हवाले से किसी भी किस्म की कोई कोताही नहीं करनी चाहिए। हिमालयाई पिट वाइपर सांप का जहर खतरनाक हीमोटॉक्सिन्स पर मुश्तमिल होता है, जिससे जिस्म का गोश्त गलने सड़ने के अलावा खून की नालियाँ तोड़ फोड़ का शिकार हो सकती हैं। इसके जहर में न्यूरोटॉक्सिन्स भी मौजूद होते हैं, जिनसे फालज और सांस रुकने से मौत वाक़या हो सकती है। हिमालयाई पिट वाइपर बाकी वाइपर सांपों की निस्बत सुस्त होता है। ये इंसानों पर हमला करने से हतल इम्कान गुरेज करता है। ये ज़्यादातर अपने मस्कर में छुपा रहता है और रात को बाहर निकलता है। इसकी खुराक में कन खजूरे और छोटे चूहे शामिल हैं। हिमालयाई पिट वाइपर सांप का शुमार अंडे देने वाले सांपों में होता है। मादाएं एक वक्त में 5 से 15 तक अंडे देती हैं, जिनसे 2 माह में बच्चे निकल आते हैं। नंबर 9, ब्लंट नोज्ड वाइपर। ब्लंट नोज्ड वाइपर को उर्दू ज़ुबान में कुन नाक वाला वाइपर भी कहते हैं। ये एक इंतहाई खतरनाक सांप है जो मशरक़ वस्ता से लेकर पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर तक पाया जाता है। इसका साइंसी नाम माइक्रोवाइपेरा लेबिटेनस है और इसका ताल्लुक भी वाइपरेडी फैमिली से है। इसकी जिसामत वाइपर सांपों में काफ़ी बड़ी होती है। यह आमतौर पर पत्थरों के पीछे छुपा रहता है, इसलिए इसके डसने के वाक़यात कम ही मिलते हैं। ये पाकिस्तान में पाए जाने वाले वाइपर्स में जिसामत में सबसे बड़ा होता है। पाकिस्तान में ये ज़्यादातर सूबा खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और आज़ाद कश्मीर में मिलता है। ये काफ़ी बड़ा सांप है, जिसमें मादाओं की लंबाई 1.5 मीटर तक लंबी हो सकती है। बाकी वाइपर सांपों की तरह इसका सर भी तिकोन-नुमा होता है और सर से अलग नज़र आता है। इसकी नाक आगे से गोल और कुन होती है, जिसकी वजह से इसे कुन नाक वाला वाइपर कहते हैं। ये जंगलात में पत्थरों और गिरे हुए तनों वगैरह के नीचे मौजूद हो सकता है। पाकिस्तान से बाहर ये भारत, अफगानिस्तान, मशरक़ वस्ता, वस्ती एशियाई रियासतों और शुमाली अफ्रीका में भी पाया जाता है। जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ की आलमी तंजीम IUCN का कहना है कि इस सांप की आबादी काफ़ी हद तक अब कम हो चुकी है। नंबर 8, सिंध क्रेट या सिंधी संचूर। सिंध क्रेट को उर्दू ज़ुबान में सिंधी संचूर भी कहा जाता है। पाकिस्तान में पाए जाने वाले ये इंतहाई जहरीले सांपों में इसका शुमार होता है। इसका साइंसी नाम बंगैरस सिंडेनस है और इसका ताल्लुक सांपों की फैमिली एलेपिडी से है। ये सांप आम संचूर से मुशाबित रखता है, लेकिन इनमें चंद नुमायाँ फ़र्क पाए जाते हैं जो इसे अलग पहचान देते हैं। इसका जहर खतरनाक न्यूरोटॉक्सिन होता है जो असाबी निज़ाम पर असरअंदाज होकर मुतासर शख्स को फालज में मुब्तला कर सकता है और अगर बर वक्त भी इमदाद न दी जाए तो सांस रुकने से मौत भी वाक़या हो सकती है।
یہ سانپ پاکستان کے جنوبی علاقوں میں پایا جاتا ہے، جن میں جنوبی پنجاب، سندھ اور بلوچستان کے کچھ خطے شامل ہیں۔ اس کے علاوہ عالمی سطح پر یہ افغانستان، پاکستان اور بھارت میں ملتا ہے۔ اس کا نام سندھ کریٹ رکھنے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اسے سب سے پہلے پاکستان کے صوبہ سندھ میں دریافت کیا گیا تھا۔ سندھ کریٹ زیادہ تر رات کے وقت سرگرم ہوتا ہے، اس لیے کسانوں، چرواہوں اور ان لوگوں کا اس سے سامنا زیادہ ہونے کا امکان ہوتا ہے جو رات کو کھیتوں یا جھاڑیوں میں چلتے ہیں۔ دن کے وقت یہ سانپ عام طور پر چھپ کر رہتا ہے اور بلوں، جھاڑیوں، چٹانی دراڑوں یا زمین میں سرنگوں میں پناہ لیتا ہے۔ اس کی خوراک میں چھوٹے جاندار، دیگر سانپ اور کبھی کبھار چوہے اور دیگر چھوٹے ممالیہ جانور شامل ہوتے ہیں۔ کیونکہ یہ سانپ انتہائی زہریلا ہے، اس لیے اس سے دور رہنا اور احتیاط برتنا بہت ضروری ہے۔ اگر کسی کو یہ سانپ کاٹ لے تو فوری طور پر طبی امداد حاصل کرنا ضروری ہے، کیونکہ اس کا زہر انتہائی مہلک ثابت ہو سکتا ہے۔ عوامی آگاہی اور سانپوں کے بارے میں درست معلومات کا پھیلاؤ بہت ضروری ہے تاکہ لوگ ان سے محفوظ رہ سکیں۔ نمبر 7، لیف نوزڈ وائپر یا پتوں جیسی ناک والا وائپر۔ یہ ایک انتہائی زہریلا سانپ ہے جو دنیا میں صرف پاکستان، افغانستان اور ایران کے بارڈر پر موجود صحرائی علاقوں میں ہی ملتا ہے۔ اس کا سائنسی نام ایرسٹیکوفس میکموہنی ہے اور تعلق سانپوں کی فیملی وائپیریڈی سے ہے۔ اس کو میکموہنز وائپر یا ایشین سینڈ وائپر بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا نام ایک برطانوی ڈپلومیٹ آرتھر ہنری میکموہن کے نام پر رکھا گیا ہے۔ پتوں جیسی ناک والے وائپر سانپ کی لمبائی 1 میٹر تک ہوتی ہے۔ اس کا سر بڑا اور چپٹا ہوتا ہے، اس کی تھوتنی پتے نما ہوتی ہے اور اس کا رنگ سرخ سے لے کر زرد تک ہو سکتا ہے۔ پاکستان میں یہ سانپ بلوچستان کے ریتلے صحرائی علاقوں میں ملتا ہے۔ چونکہ یہ صرف ایک محدود علاقے میں پایا جاتا ہے، اس لیے یہ بہت کم رپورٹ ہوتا ہے اور اس کے کاٹنے کے واقعات بھی نہ ہونے کے برابر ہیں۔ یہ کافی وسیلہ مزاج سانپ ہے جو ہسنگ نما آواز نکال کر خبردار کرتا ہے۔ اگر یہ خطرہ محسوس کرے تو اچھل کر کافی دور سے کاٹ سکتا ہے۔ یہ ریت میں خود کو چھپا لیتا ہے اور شکار کے قریب آنے کی صورت میں تیزی سے اس پر جپٹ پڑتا ہے۔ لیف نوزڈ وائپر یا پتوں جیسی ناک والے وائپر سانپ کی مادائیں درجن بند انڈے دیتی ہیں، جن میں سے 6 سے 8 ہفتوں میں بچے نکل آتے ہیں۔ اس سانپ کا زہر کافی خطرناک ہوتا ہے۔ اس کے زہر میں ایک ایرسٹیکوسٹیٹن نامی پروٹین پائی جاتی ہے جو کینسر کے علاج میں استعمال ہوتی ہے۔ نمبر 6، اورنیٹ ریف سی سنیک۔ اورنیٹ ریف سی سنیک کو اردو زبان میں سمندری سانپ کہتے ہیں، جس کا سائنسی نام ہائیڈروفس اورنیٹس ہے۔ یہ پاکستان کے ساحلی علاقوں میں پائے جانے والا ایک انتہائی زہریلا سمندری سانپ ہے۔ یہ سانپ الیپٹی فیملی سے تعلق رکھتا ہے اور اپنی مخصوص جسمانی ساخت، رنگت اور خطرناک زہر کی باعث سمندری حیات میں ایک نمایاں مقام رکھتا ہے۔ پاکستان میں یہ زیادہ تر بحیرہ عرب کے پانیوں میں پایا جاتا ہے، جہاں یہ کورل چٹانوں، اتھلے پانیوں اور ساحلی خلیجوں میں رہتا ہے۔ یہ سانپ عام طور پر درمیانے درجے کا ہوتا ہے اور اس کی لمبائی 1 سے 1.5 میٹر تک ہو سکتی ہے۔ اس کا جسم لمبا، پتلا اور چپٹا ہوتا ہے جو اسے تیرنے میں مدد دیتا ہے۔ اس کے جلد پر نمایاں داریاں یا دبے ہوتے ہیں جو اسے پانی کے اندر چھپنے میں مدد دیتے ہیں۔ پاکستان کے ساحلی علاقے، خاص طور پر بلوچستان اور سندھ کے سمندری پانیوں میں اس سانپ کی موجودگی ریکارڈ کی گئی ہے۔ یہ خاص طور پر کراچی، مبارک ولیج، ہنگول نیشنل پارک کے ساحلی علاقے اور گوادر کے قریب دیکھے جا سکتے ہیں۔ ان علاقوں میں کورل چٹانیں اور اتھلے پانی ان کے لیے مثالی مسکن فراہم کرتے ہیں۔ اورنیٹ ریف سی سنیک سمندری ماحولیاتی نظام میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ بنیادی طور پر چھوٹی مچھلیوں اور دیگر سمندری جانداروں جیسے کیکڑوں اور جھینگوں کا شکار کرتا ہے۔ اس کے زہر میں نیوروٹاکسن موجود ہوتا ہے جو شکار کو فوری مفلوج کر دیتا ہے اور یوں یہ سانپ آسانی سے اپنی خوراک حاصل کر لیتا ہے۔ یہ سانپ انسانوں کے لیے انتہائی خطرناک ہے اور یہ اس لیے بھی خطرناک ہے کیونکہ پاکستان بھر میں اس سانپ کے کاٹے کی اینٹی وینم موجود نہیں۔ زیادہ تر کیسز میں یہ سانپ صرف اس وقت کاٹتا ہے جب اسے خطرہ محسوس ہو۔ پاکستانی ماہی گیروں اور ساحلی علاقوں میں کام کرنے والے لوگوں کا اکثر ان سانپوں کے ساتھ آمنا سامنا ہو جاتا ہے، اس لیے ان لوگوں کے پاس ان سانپوں سے بچنے کے لیے کافی معلومات میسر ہونی چاہیے۔ نمبر 5، کیسپین کوبرا۔ یہ ایک انتہائی زہریلا سانپ ہے جس کا زہر کوبرا سانپوں کی تمام انواع میں سب سے زیادہ تیز سمجھا جاتا ہے۔ اس کا سائنسی نام ناجا اوکسیانا ہے اور اس کا تعلق سانپوں کی فیملی الیپیڈی سے ہے۔ اسے آکسس کوبرا، سینٹرل ایشین کوبرا یا روسی کوبرا بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا زہر نیوروٹاکسن اور سائٹوٹاکسن ہوتا ہے جو نظام اعصاب پر اثر کرنے کے علاوہ جسم کی بافتوں کے گلنے سڑنے کا باعث بنتا ہے۔ کیسپین کوبرا سانپ کی جسامت انڈین کوبرا جتنی ہی ہوتی ہے اور بعض اوقات دونوں میں فرق کرنا مشکل ہوتا ہے۔ کیسپین کوبرا مکمل کالا نہیں ہوتا، لیکن کچھ سانپ کافی گہرے رنگ کے ہو سکتے ہیں۔ نابالغ کیسپین کوبرا سانپ کی پہچان آسانی سے ہو جاتی ہے کیونکہ اس کے پیٹ والے حصے پر داریاں ہوتی ہیں۔ دونوں انواع کے بالغ سانپوں میں فرق کرنے کے لیے لوکیشن اور سکیلز کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے۔
انڈین کوبرا سانپ کے برعکس کیسپین کوبرا سانپ زیادہ تر پاکستان کے مغربی علاقوں بالخصوص صوبہ خیبر پختونخوا، صوبہ بلوچستان اور گلگت بلتستان میں پایا جاتا ہے، لیکن یہ صوبہ سندھ اور پنجاب میں بھی مل سکتا ہے۔ کیسپین کوبرا ان نیم بارانی علاقوں میں رہنا پسند کرتا ہے جہاں چھپنے کے لیے جھاڑیاں موجود ہوں۔ یہ بلوں میں یا درختوں کے گلے سڑے تنوں میں رہتے ہیں۔ یہ پانی میں تیر سکنے کے علاوہ درختوں پر بھی چڑھ سکتے ہیں۔ کیسپین کوبرا انسانوں سے دور رہنا پسند کرتا ہے، لیکن اگر اسے خوفزدہ کیا جائے تو یہ کافی خطرناک ہو سکتا ہے۔ انڈین کوبرا کے برعکس یہ زیادہ تر دن کو سرگرم ہوتا ہے۔ اس سانپ کا زہر کوبرا سانپوں میں سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ اس کا زہر خطرناک نیوروٹاکسن ہوتا ہے جو فالج کا باعث بنتا ہے۔ اس سے سانس لینے میں دشواری اور حرکت قلب بند ہونے سے انسان کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ اگر کسی کو یہ سانپ کاٹ لے تو فوراً وقت ضائع کیے بغیر قریبی اسپتال جا کر اینٹی وینم لگوانا چاہیے۔ بصورت دیگر موت کے امکانات بہت زیادہ ہو سکتے ہیں۔ کیسپین کوبرا سانپ کی خوراک میں چوہے، چھوٹے پرندے اور ان کے انڈے وغیرہ شامل ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ دوسرے سانپوں کو بھی کھاتے ہیں۔ نمبر 4، رسلز وائپر۔ اس سانپ کو کوڑیوں والا سانپ بھی کہتے ہیں۔ اس کے دیگر ناموں میں کرار یا ششکار سانپ بھی شامل ہیں۔ اس سانپ کا سائنسی نام ڈبویا ریسیلی ہے اور تعلق سانپوں کی فیملی وائپیریڈی سے ہے۔ یہ ایک انتہائی زہریلا سانپ ہے جس کا شمار پاکستان کے 4 زہریلے ترین سانپوں میں ہوتا ہے جنہیں بگ فور کہتے ہیں۔ اس سانپ کا نام ایک اسکاٹش ہرپیٹالوجسٹ پیٹرک رسل کے نام پر رکھا گیا ہے جس نے 1796 میں سب سے پہلے اس سانپ کے بارے میں لکھا۔ اس سانپ کا سر بھی باقی وائپر سانپوں کی طرح چپٹا اور تکون نما ہوتا ہے اور گردن سے کافی مختلف نظر آتا ہے۔ جسم کراس سیکشن میں بھی گول ہوتا ہے اور رنگ گہرا پیلا یا بھورا ہوتا ہے جس پر گہرے بھورے رنگ کے دبوں کی 3 قطاریں موجود ہوتی ہیں۔ ہر دبے کے چاروں طرف کالے رنگ کا حاشیہ ہوتا ہے اور اس کی اوسط لمبائی 50 انچ تک ہوتی ہے۔ رسل وائپر سانپوں کے زہر میں ہیموٹاکسن اور سائٹوٹاکسن پائے جاتے ہیں جس سے مسوڑوں اور پیشاب میں خون آنے کے علاوہ متاثرہ حصے سے گلنے سڑنا بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے زہر سے رگوں میں خون جمنے لگتا ہے۔ زہر پھیلنے کی ابتدائی علامات میں سانپ کے کاٹنے کی جگہ پر درد اور سوجن ہوتی ہے۔ سانپ کے کاٹنے کی صورت میں فوراً کسی قریبی اسپتال سے اینٹی وینم جلد از جلد لگوا لینی چاہیے۔ بصورت دیگر جان سے ہاتھ دھونے کے امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ پاکستان کے علاوہ رسلز وائپر سانپ بھارت، بنگلہ دیش، سری لنکا اور نیپال میں بھی پایا جاتا ہے۔ پاکستان میں یہ زیادہ تر پنجاب، سندھ، بالائی خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر میں پایا جاتا ہے۔ یہ بہت سے مختلف قسم کے مسکنوں میں مل سکتا ہے لیکن عام طور پر بہت گھنے بارشی جنگلات، چیڑ کے جنگلات اور دلدلی علاقوں میں نہیں پایا جاتا۔ اس کے علاوہ یہ دیہی علاقوں میں بھی انسانی آبادی کے قریب اور بعض اوقات شہری علاقوں میں بھی چوہوں کا پیچھا کرتے ہوئے آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے اس کے کاٹنے کے واقعات بہت زیادہ رپورٹ ہوتے ہیں۔ رسلز وائپر موسم گرما میں زیادہ تر رات کو سرگرم ہوتے ہیں لیکن نسبتاً ٹھنڈے موسم میں یہ دن کو بھی باہر نکلتے ہیں تاکہ دھوپ لگوا سکیں۔ اگر ان کے قریب جایا جائے تو یہ ششکار کی آواز نکالتے ہیں جس کا مقصد خبردار کرنا ہوتا ہے۔ اگر کوئی غیر تجربہ کار شخص انہیں پکڑنے کی کوشش کرے تو یہ تیزی سے پلٹ کر کاٹ سکتے ہیں۔ رسلز وائپر سانپ کی مادائیں انڈوں کو اپنے جسم میں محفوظ رکھتی ہیں اور پھر چھوٹے چھوٹے سانپوں کو جنم دیتی ہیں۔ بچوں کی پیدائش مئی سے نومبر تک ہو سکتی ہے اور مادہ ایک وقت میں 20 سے 40 انڈے دیتی ہے۔ رسل وائپر سانپ پاکستان میں پائے جانے والے ایک غیر زہریلے سانپ رسلز بوا سے کافی مشابہت رکھتا ہے لیکن اپنے تکون سر اور کونڈلی مارنے کے باعث آپ رسلز وائپر کو آسانی سے پہچان سکتے ہیں۔ نمبر 3، انڈین کوبرا۔ انڈین کوبرا سانپ پاکستان کے مختلف علاقوں میں ناگ، کھڑپا، پھنیر، چمچی مار اور مشکی سانپ کے نام سے مشہور ہے۔ اس کا سائنسی نام ناجا ہے اور تعلق سانپوں کی فیملی ایلیپیڈی سے ہے۔ اس سانپ کا شمار پاکستان کے 4 زہریلے ترین سانپوں میں ہوتا ہے جنہیں بگ فور کہتے ہیں۔ برصغیر پاک و ہند میں اس سانپ کے کاٹنے کے ہر سال متعدد واقعات رپورٹ ہوتے ہیں۔ اس نوع کے بعض سانپوں کے پھن کے پیچھے والے حصے پر اینک یا وی کی طرح کا نشان پایا جاتا ہے جس کی باعث انہیں اسپیکٹیکلڈ کوبرا بھی کہتے ہیں۔ ان کی لمبائی 1 سے 1.5 میٹر تک ہو سکتی ہے۔ انڈین کوبرا سانپ بہت سے رنگوں اور پیٹرن میں ملتا ہے جو مختلف علاقوں کے حساب سے مختلف ہوتے ہیں۔ انڈین کوبرا سانپ کے ڈنگ میں خطرناک نیوروٹاکسن اور کارڈیوٹاکسن پایا جاتا ہے۔ اس کا زہر شکار کے مرکزی نظام اعصاب پر اثر کرتا ہے جس کی وجہ سے شکار میں فالج، سانس لینے میں دشواری اور دل کا دورہ پڑ سکتا ہے۔ اگر کسی شخص کو یہ سانپ ڈس لے تو اسے فوراً کسی قریبی اسپتال سے اینٹی وینم لگوانی چاہیے۔ پاکستان میں تمام زہریلے سانپوں کے لیے ایک ہی اینٹی وینم استعمال کی جاتی ہے جسے پولی ویلنٹ اینٹی وینم کہتے ہیں۔ پاکستان میں انڈین کوبرا سانپ اور انڈین چوہے خور سانپ یعنی انڈین اورینٹل ریڈ سنیک میں فرق کرنا بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ دونوں انواع کافی حد تک ملتی جلتی ہیں، لیکن اگر تھوڑا باریکی سے دونوں انواع کا جائزہ لیا جائے تو کوبرا سانپ اپنے ہلکے نشیب و فراز والے جسم اور موٹے سر کی وجہ سے بآسانی پہچانا جا سکتا ہے۔
اس کے علاوہ پاکستان میں پائے جانے والے دوسرے کوبرا سانپ یعنی کیسپین کوبرا سانپ، جسے روسی کوبرا سانپ یا سینٹرل ایشین کوبرا سانپ بھی کہتے ہیں، ان دونوں میں فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ روسی کوبرا سانپ کے پھن کے پچھلے والے حصے پر وی کا نشان نہیں ہوتا اور ان میں کم عمر سانپوں کی گردن اور پیٹ پر داریاں پائی جاتی ہیں۔ پاکستان سے باہر انڈین کوبرا سانپ بھارت، نیپال، بنگلہ دیش اور سری لنکا میں بھی پایا جاتا ہے۔ پاکستان میں یہ زیادہ تر پنجاب اور سندھ میں ملتا ہے۔ یہ سانپ مختلف قسم کے مسکنوں میں پایا جاتا ہے، جن میں صحرا، جنگل، کھیت، آبگائیں اور پہاڑی علاقے بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ یہ آبادی والے شہری علاقوں میں بھی مل سکتا ہے، جہاں یہ گھروں میں چوہوں کا پیچھے کرتے ہوئے گھس جاتے ہیں۔ انڈین کوبرا سانپ کے حوالے سے برصغیر کے کچھ علاقوں میں کافی توہمات بھی پائی جاتی ہیں، جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ کچھ ہندو سمجھتے ہیں کہ یہ ناگ انسانی روپ بھی اختیار کر لیتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ اگر ناگ کے جوڑے میں سے ایک کو مار دیا جائے تو دوسرا اس کا بدلہ لیتا ہے۔ ان تمام من گھڑت باتوں کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ نمبر 2، ساس کیلڈ وائپر۔ اس سانپ کو کھپرا سانپ بھی کہتے ہیں۔ پاکستان کے مختلف علاقوں میں اسے لنڈائی، جلیبی، ڈائی گڑیا، گون، لٹکا، پھیسی، گھرونڈیا یا اڑنا سانپ بھی کہتے ہیں۔ اس کا سائنسی نام ایکس کیرینیٹس ہے اور تعلق سانپوں کی فیملی وائپیریڈی سے ہے۔ یہ ایک انتہائی زہریلا وائپر سانپ ہے جس کا شمار پاکستان کے 4 زہریلے ترین سانپوں میں ہوتا ہے، جنہیں بگ فور کہتے ہیں۔ بگ فور سانپوں میں یہ جسامت میں سب سے چھوٹا ہوتا ہے، لیکن اس کا زہر انتہائی خطرناک ہو سکتا ہے۔ یہ پاکستان میں کافی عام ملتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے کاٹنے کے واقعات ہر سال بہت زیادہ رپورٹ ہوتے ہیں۔ ساسکیل وائپر کی لمبائی 15 سے 30 انچ تک ہو سکتی ہے۔ باقی وائپر سانپوں کی طرح اس کا سر بھی گردن سے مختلف اور الگ نظر آتا ہے۔ اس کی تھوتنی کافی چھوٹی اور گول ہوتی ہے۔ مختلف علاقوں میں اس کا رنگ سرمئی مائل، سرخی مائل، زیتونی مائل یا پھر بھورا یا زرد ہو سکتا ہے۔ جسم کے اوپری سطح پر دبوں کا ایک خاص پیٹرن ہوتا ہے، جس میں بھورا، کالا اور سفید رنگ موجود ہوتا ہے۔ اس کے سر پر پلس یا پرندے کے پنجے کی طرح کا نشان موجود ہوتا ہے، جو کہ اس کی پہچان میں مدد دیتا ہے۔ کھپرا سانپ یا ساسکیل وائپر کا زہر انتہائی خطرناک ہیموٹاکسنز اور سائٹوٹاکسن پر مشتمل ہوتا ہے۔ کاٹنے کے بعد متاثرہ جگہ پر درد اور سوجن بڑھ جاتی ہے۔ بعض اوقات یہ سوجن پورے ہاتھ یا ٹانگ پر پھیل جاتی ہے جہاں اس نے کاٹا ہو۔ اس کا ہیموٹاکسک زہر رگوں میں خون کو جمانے کے علاوہ جسم کے مختلف حصوں میں خون رسنے کا باعث بنتا ہے۔ اگر کسی کو یہ سانپ کاٹ لے تو اسے فوراً کسی قریبی اسپتال سے اینٹی وینم لگوانی چاہیے۔ بصورت دیگر گردے فیل ہونے اور دوسری پیچیدگیوں کی وجہ سے موت کے امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ ساسکیل وائپر یا کھپرا سانپ صرف براعظم ایشیا میں ہی ملتا ہے۔ برصغیر میں یہ پاکستان کے علاوہ بھارت، سری لنکا اور بنگلہ دیش میں بھی ملتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ افغانستان، مشرق وسطیٰ اور وسطی ایشیائی ریاستوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ یہ عام طور پر جھاڑ زدہ علاقوں میں ملتا ہے، جہاں یہ جھاڑیوں میں یا پتھروں کے نیچے چھپا رہتا ہے۔ پاکستان میں یہ سانپ تقریباً تمام ملک میں ہی ملتا ہے۔ پاکستان میں ساسکیل وائپر اور ایک درمیانے درجے کے زہریلے سانپ یعنی کامن کیٹ سنیک میں فرق کرنا بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے۔ دونوں انواع میں فرق کرنا ویسے تو کافی مشکل ہے، لیکن ایکسپرٹ لوگ اس میں بآسانی فرق کر سکتے ہیں۔ کھپرا سانپ کی جسامت کامن کیٹ سنیک سے چھوٹی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ کھپرا سانپ کے سر پر پلس کا نشان ہوتا ہے، جبکہ کامن کیٹ سنیک کے سر پر وائی کا نشان ہوتا ہے۔ نمبر 1، کامن کریٹ یا سنگچور۔ کامن کریٹ کو اردو زبان میں سنگچور یا سا پینا بھی کہتے ہیں۔ یہ پاکستان کا سب سے خطرناک سانپ سمجھا جاتا ہے اور اس کا شمار پاکستان کے زہریلے ترین سانپوں میں کیا جاتا ہے، جنہیں بگ فور کہتے ہیں۔ اس کا سائنسی نام بگیرس کیرولیس ہے اور اس کا تعلق سانپوں کی فیملی ایلیپٹی سے ہے۔ یہ سانپ خاص طور پر سندھ، پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے گرم اور مرطوب علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ سنگچور کا شمار پاکستان کے بگ فور یعنی 4 انتہائی زہریلے سانپوں میں ہوتا ہے، جن کے کاٹنے کے سب سے زیادہ کیس رپورٹ ہوتے ہیں اور جو انسانی اموات کا سب سے بڑا سبب بنتے ہیں۔ یہ سانپ بنیادی طور پر رات کو سرگرم ہوتا ہے اور زیادہ تر زمین پر یا جھاڑیوں میں رہتا ہے، لیکن بعض اوقات یہ انسانی بستیوں کے قریب بھی دیکھا گیا ہے۔ خاص طور پر یہ ایسے علاقوں میں پایا جاتا ہے جہاں چوہے اور دیگر چھوٹے جاندار وافر مقدار میں موجود ہوں۔ یہ سانپ اپنے شکار کو خاموشی سے ڈسنے کے بعد فوراً چھپ جاتا ہے۔ اس کے کاٹنے کا احساس اتنا معمولی ہوتا ہے کہ متاثرہ شخص کو فوراً اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ اسے کسی خطرناک سانپ نے کاٹا ہے۔ متاثرہ جگہ پر درد نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کسی مچھر یا چونٹی نے کاٹا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص سوتے ہوئے ان کا نشانہ بن جائے تو وہ بیدار ہونے سے پہلے ہی موت کے منہ میں جا سکتا ہے۔ اس سانپ کا زہر نیوروٹاکسن پر مشتمل ہوتا ہے، جو براہ راست اعصابی نظام کو مفلوج کر دیتا ہے۔ زہر کے جسم میں داخل ہونے کے بعد متاثرہ شخص کے عضلات آہستہ آہستہ کمزور ہونے لگتے ہیں اور اگر سانس لینے والے عضلات مفلوج ہو جائیں تو دم گھٹنے سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ سنگچور سانپ صرف پاکستان تک محدود نہیں بلکہ بھارت، سری لنکا اور بنگلہ دیش میں بھی پایا جاتا ہے۔ یہ سانپ عمومی طور پر نیم گرم مرطوب علاقوں، کھیتوں، جھاڑیوں اور انسانی آبادی کے علاقوں میں پایا جاتا ہے۔
اگر کسی کو سمچوٹ سانپ کاٹ لے تو فوراً قریبی اسپتال جانا چاہیے جہاں مخصوص اینٹی وینم کے ذریعے زہر کا تریاق کیا جا سکتا ہے۔ متاثرہ شخص کو مکمل آرام دینا ضروری ہے تاکہ زہر جلدی نہ پھیلے۔ سانپ کے کاٹنے کے بعد جڑی بوٹیوں یا گھریلو ٹوٹکوں پر بھروسہ کرنا جان لیوا ہو سکتا ہے، اس لیے فوری طبی امداد لینا ہی بہتر حل ہے۔ دوستو، یہ تھے پاکستان میں پائے جانے والے 10 زہریلے ترین سانپ۔ سانپ کے کاٹنے کے بعد سب سے اہم بات فوری طور پر طبی امداد حاصل کرنا ہے، کیونکہ گھریلو علاج یا روایتی طریقے جان لیوا ثابت ہو سکتے ہیں۔ ہمیں سانپوں کے بارے میں آگاہی بڑھانے اور ان کی پہچان سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم ان سانپوں کو سمجھیں اور احتیاطی تدابیر اختیار کریں تو نہ صرف اپنی جان بچا سکتے ہیں بلکہ ماحولیاتی توازن کو بھی برقرار رکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ انشاءاللہ کسی ایسی معلوماتی ویڈیو میں دوبارہ ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔